नाजरीन, रेड सी से सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। यमन की जानिब से बहुत बड़ा हमला किया गया है। ताज़ा तरीन हमला नाजरीन किया गया है और जब से जंग शुरू हुई है सबसे बड़ा हमला यमन की जानिब से कर दिया गया है। एक साथ कई जहाज़ों को निशाना बनाया गया है, कईयों को तबाह कर दिया गया और कुछ को कब्जे में ले लिया गया है। बहुत बड़ा इवेंट इस वक्त रेड सी में हुआ है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आज ईरान सुबह उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि पूरा कंट्रोल रेड सी का उन्होंने संभाल लिया है और उसके चंद घंटों बाद यमन ने मैसिव लेवल पर हमले शुरू कर दिए हैं। और हैरान कुन बात यह है कि इतना बड़ा इवेंट हो गया, इतने बड़े हमले यमन की जानिब से हो गए, लेकिन ना ही अमेरिकी नेवी आई, ना ही बरतानवी, ना ही फ्रेंच और ना ही इसराइली नेवी को जरूरत हुई कि वो इतने घंटों के ऑपरेशन में हल्का सा भी इंटरवीन कर सके। तो बहुत बड़ी खबर आज रेड सी से हमारे पास आ चुकी है। कितने जहाज़ों पर हमले किए गए हैं, कितनों को कब्जे में लिया गया है, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। और दुनिया भर के मुल्कों ने अपनी कंपनीज को किस तरह बैन कर दिया है कि वो अब इसराइल की तरफ नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबरें आ चुकी हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। टनल्स का नाज़रीन जो मंसूबा था गजा में, टनल्स को तबाह करने के हवाले से पहले रोबोट्स और फलानी चीज़ें छोड़ी गई, फिर समंदर का पानी। अब एक नया मुज़ेका खेज़ मंसूबा सामने आया। वो क्या है आपको सुनाएंगे तो आपको हंसी ज़रूर आएगी। तो आपके साथ वो अहम तरीन मंसूबा भी शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं। एक एक डेवलपमेंट आपको बारीकी से तफसीलात के साथ बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, यमन से सबसे बड़ी खबर यह है कि यमन ने आज मेगा लेवल पर ऑपरेशन किए हैं। जितनी भी जंग हो गई है 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और तकरीबन 20 दिन के करीब वक्त गुजर गया जब से यमन ने हमले करना शुरू किए हैं। लेकिन इस लेवल पर हमले एक ही दिन में कभी भी नहीं किए गए जो आज यमन ने किए हैं। तो यमन ने आज से 4 दिन पहले अनाउंस किया था कि आने वाले वक्तों में अगर जंग नहीं रुकती तो आप हमारे हमलों की शिद्दत देखेंगे। हम यहां पर रुकने वाले नहीं हैं, हम इससे भी ज्यादा, हालांकि पूरी दुनिया से प्रेशर इस वक्त यमन पर है, लेकिन उन्होंने कहा था हम तो यहां पर भी नहीं रुकने वाले हैं, हमारे हमले इससे भी ज्यादा एक्सीड करेंगे। तो आज उन्होंने एक मुजाहरा इसका कर दिया है। नाज़रीन, तरतीब इन हमलों की इस तरह से है कि सबसे पहले कुछ जहाज आते हैं जिनको फोर्स किया जाता है, जिनको वार्न किया जाता है कि आप यहां से मुड़ जाएं, और वो जहाज जो है वो वहां से मुड़ जाते हैं। अब ये किस नेशनलिटीज के थे ये नहीं बताया जा रहा यमन की जानिब से, क्योंकि मोस्टली जो जहाज आ रहे हैं वो मुमकिन तौर पर एशिया से आ रहे हैं। तो वो हर मुल्क के साथ उस तरह झगड़ा नहीं ले रहे जो उनके साथ झगड़ा नहीं लेना चाहता। तो इसलिए हर कंट्री की नेशनलिटी नहीं बताई जाती कि किसका जहाज वहां से मुड़ा है। तो कुछ जहाज आए जिनको वार्निंग दी गई और उन्होंने रेड सी से अपना रास्ता बदल लिया और वो वापस मुड़ गए। फिर कुछ जहाज जो है उनको वार्निंग दी गई और उन्होंने इस चीज़ को नहीं तस्लीम किया और वो उन्होंने अपना रूट जारी रखा और बल्कि दौड़ लगा दी, ठीक है ना, वहां से फरार हासिल करने की कोशिश की। और साथ साथ उन्होंने रेस्क्यू के लिए कॉल्स की। अमेरिकी नेवी, बरतानवी, फ्रेंच और इसराइल, इन सब को कांटेक्ट किया गया कि उनको बचाया जाए, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आया। जो यमनी गन बोट्स हैं वो उसके पीछे गई और उसका ताकुब करते हुए उस पर मिसाइल फायर किया और मिसाइल फायर करने के बाद जहाज को तबाह कर दिया गया। और वो एक कमर्शियल शिप था जो कि सामान लेकर जा रहा था इसराइल की बंदरगाह इलाट की तरफ और उसको मिसाइल के साथ तबाह कर दिया गया। इसी तरह और जहाज था वहां पर जिसको वार्निंग दी गई वापस मुड़ने की और वो नहीं मुड़ा और वो बाज नहीं आया, तो उस पर कब्जा कर लिया गया। और अब वो जहाज जिस पर कब्जा किया गया है, इससे पहले 3 जहाज हैं जो यमन के कब्जे में हैं और वो यमनी पोर्ट पर खड़े हैं। तो अब ये एक और जहाज है, इस पर यमन की जानिब से बाकायदा कब्जा कर लिया गया है और वो यमनी पोर्ट की तरफ रवां दवा है। कुछ देर तक वो वहां पर पहुंच जाएगा, क्योंकि जो कब्जा है वो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर जाकर, यानी यमनी कोस्ट से, यमनी साहिल से 100 किलोमीटर दूर जाकर किया गया है। सो वहां से अब वो जहाज वापस लाया जा रहा है साहिल समंदर की तरफ। और अब यमन ने इतने जहाज़ों पर कब्जा कर लिया है, दुनिया भर से प्रेशर है, लेकिन यमन के हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। और नाज़रीन, आज जो कुछ हो गया है मैं आपको बताऊं, ये बहुत गैर मामूली इवेंट है। इस तरह क्या जो हमले करना किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप पिछले साल उठाकर देख लें, पिछली दहाइयाँ उठाकर देख लें, किसी ने इस तरह समुद्री रूट पर कब्जा नहीं किया, मुहासरा नहीं किया और यूं
آل اوور دی ورلڈ تمام ملکوں کے ساتھ اس طرح ٹکر نہیں لی کسی بھی ملک نے جس طرح سے یمن نے لی ہے. اور اس پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کی جو 4 بڑی طاقتیں کہی جاتی ہیں ان تمام کی نیوی ریڈ سی میں موجود ہے. امریکہ کی تو بیسز ریڈ سی میں ہے, جو یہاں پر جزیرے ہیں یہاں پر امریکہ نے اپنی بیسز بنا رکھی ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ ہی ان کی نیوی پہنچی نہ ہی ان کی فضائیہ پہنچی, اور جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے. اچھا, اسی دوران ایک خبر بھی پھیلائی گئی اسرائیل کی جانب سے کہ جو یمن نے میزائل فائر کیے ہیں وہ مس ہو گئے اور وہ جہاز سے نہیں ٹکرائے. اس پر یمن کا پھر جواب سامنے آیا. ان کا جواب آپ دیکھیے, The great Yemen's missile don't miss the targets but they are free warning messages. وہ کہہ رہے ہیں کہ گریٹ یمن کے جو میزائل ہیں نا وہ اپنے نشانے سے چوکتے نہیں ہیں. ایسا وہ آپ کے والے میزائل نہیں ہیں, یہ یمن کے گریٹ یمن کے میزائل ہیں اور وہ کبھی نشانے سے نہیں چوکتے. ہاں, اگر وہ چوک جاتے ہیں تو وہ ہم خود جو ایسا کرتے ہیں, ہم خود نشانہ نہیں لگاتے بلکہ ہم ایک وارننگ جاری کرتے ہیں. اگر ہمارے میزائل نہیں ٹکرا رہے تو اٹس مین کہ پہلے ہم نے وارننگ دی ہے, وگرنہ ہم چاہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے میزائل نہ ٹکرائیں. اب یہاں پر امریکہ کی ناظرین بہت بڑی بیان سامنے آیا اور وہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تصدیق کیا کہ واقعتاً یہ سارے ایونٹس ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ we are aware of the incidents happened in Red Sea today. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے کہا we detected missile launched from Yemen باب المندب. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے تصدیق کر دی کہ واقعتاً بھائی یہ ایونٹ ہوا ہے, یہ حملہ ہوا ہے. پھر جو اگلا بیان ہے وہ انتہائی اہم ہے اور اسرائیل کے حوالے سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. US Navy was not involved in the incident. وہ کہہ رہے ہیں امریکی نیوی کا اس انسیڈنٹ میں, اس آج کے واقعے میں کوئی انٹروین نہیں ہے, کوئی اس کی مداخلت اس میں نہیں ہوئی. اب یہ اتنی اہم بات ہے کہ آپ سوچیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ اس بیان کو پبلک کرنے کا مقصد کیا ہے. پبلک یعنی آپ کی نیوی اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہے اور آپ پبلکلی یہ کہہ رہے کہ ہم نے تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں لیا. حالانکہ اس سے پہلے 2 بار انہوں نے انٹروین کرنے کی کوشش کی تو یمن نے ان کے جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا. تو آج یہ پبلکلی یہ میسج دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ ہم بالکل آپ کو بچانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, ہماری اب کوئی انٹروینشن نہیں ہوگی. چاہے وہ حملے کر رہے ہیں, آپ کے جہازوں کو اڑا رہے ہیں, تو اس میں ہماری کوئی انٹرونشن نہیں ہے, ہم اپنے کام سے اپنا کام رکھیں گے. کیونکہ پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ وہ اتحاد بنا رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, لیکن جب انہوں نے حالات بدلتے ہوئے دیکھے ہیں تو پھر اب وہ پیچھے ہٹ گئے. اور آج کا بیان یہ بہت بڑا بیان ہے کہ وہ کوئی انٹرونشن یمن کے حوالے سے نہیں چاہتے ہیں. تو اگر امریکہ ہی نہیں آ رہا تو مجھے بتائیں کہ اسرائیل کو بچائے گا کون؟ اسرائیل تو صرف اور صرف امریکہ کے سر پر کھڑا ہے. آج امریکہ نے اوپنلی یہ بتا دیا. اور اس کے بعد ناظرین ہوا کیا ہے, جو بندرگاہیں ہیں اسرائیل کی وہ ویران ہو گئی ہیں پوری طرح سے, اور وہاں سے میسیجز آ رہے ہیں, وہاں سے یہ پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں کہ بالکل نو ارائیول ہے ہمارے بندرگاہوں پر. اور دنیا کی کمپنیز وہ کس طرح سے ہماری بندرگاہوں کو بین کر چکی ہیں, ہماری طرف راستے جو ہیں انہوں نے روٹ تبدیل کر دیے ہیں. سب سے ایک بڑا اتحادی ان کا جاپان ہے, سب سے بڑا اتحادی جاپان ہے. اور اس نے کیا ان کا حکم جاری ہوا ہے, جاپانیز کمپنی stopped sending ships through Red Sea to Israeli ports and ordered the ships it manages to divert to ports in Europe as a result of threats from Yemen. جاپان جیسا ملک سب سے ایک طاقتور ملک بھی سمجھا جاتا ہے, سب سے بڑا اتحادی بھی سمجھا جاتا ہے, اور وہ بھی کسی قسم کا کوئی انوالومنٹ نہیں چاہتا, کوئی انٹرونشن نہیں چاہتا. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں, جب شروع میں یمن نے حملے شروع کیے تھے اور انہوں نے پہلا جہاز پکڑا تھا تو یہ جاپان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ یمن کے ساتھ جا کر مذاکرات کریں اور اس جہاز کو ریلیز کروائیں. ٹھیک ہے, یہ جاپان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی. اور آج اتنے دنوں کے بعد جاپان کا بیان کیا سامنے آیا ہے, انہوں نے کہا ہے ہم نے اپنی کمپنی پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ بالکل اسرائیلی بندرگاہوں کی طرف نہ جائیں. تو مجھے بتائیے کہ آج دنیا کس طرح سے پلو جھاڑ رہی ہے اسرائیل سے. آج سے 3 مہینے پہلے حالات کتنے مختلف تھے, 7 اکتوبر سے پہلے حالات کتنے مختلف تھے, اور آج حالات کس طرح مختلف ہو چکے ہیں. دنیا بھر سے پریشر اسرائیل پر ہے, دنیا بھر سے جو ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے وہ اسرائیل کی ہے. دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیز انہوں نے ٹریڈ بند کر دیا اسرائیل کی طرف. اسرائیل کا اکنامیکل لاس ہو رہا ہے. جو یورپ میں اس کی مخالفت بڑی ہے, تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا.
تو ہر محاذ پر ناظرین، ہر محاذ پر اسرائیل ہارا ہے، اور ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی بنیادیں ہل چکی ہیں، اس عمارت کی بنیادیں ہل چکی ہیں، اور ایک دم آپ کو یہ زمین بوس ہوتی نظر آئے گی اور دنیا کہے گی کہ یہ ایک دم سے کیا ہو گیا، اتنی شاندار عمارت تھی، یہ اچانک گر کیسے گئی؟ تو وہ گر اس طرح سے گئی ہے کہ اس کی بنیادیں ڈھہ گئی ہیں۔ تو یہ ناظرین یمن کے آج کے بہت بڑے حملے ہیں، اور یہ بہت ہی غیر معمولی ایونٹ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یمن رکنے والا نہیں ہے، اور یمن آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور امریکہ کا ری ایکشن یہ بتاتا ہے، یعنی آپ سوچیں نا کہ اتنے بڑے انہوں نے آج یمن نے حملے کر دیے، کسی کو پکڑ لیا، کسی کو تباہ کر دیا، کسی کا راستہ موڑ دیا واپس، اور امریکہ کہہ رہا ہے ہماری اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، ہم اس میں کوئی انٹرونشن نہیں کرنے والے۔ حالانکہ ان کا تو بیان آنا چاہیے تھا کہ ہم تو فوجیں بھیج رہے ہیں، ہم نیوی بھیج رہے ہیں، یہ یمن کی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ یہاں سے یہ کام کرے، اس طرح کے حملے کرے؟ یہ امریکہ کا بیان آنا چاہیے تھا جو اسرائیل ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی انٹرونشن ہی نہیں ہے، اور وہ دنیا کی اکلوتی سپر پاور ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ناظرین، یہ آج بتاتی ہے کہ دنیا کا اقتدار کس طرح سے شفٹ ہو رہا ہے، دنیا کا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آج کس طرح سے بدل رہی ہیں، اور کل کی طاقتیں آج کس طرح سے کمزور پڑ گئی ہیں، اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہیں۔ اب آپ کو غزہ جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں۔ غزہ میں بہت بڑے حملے مزاحمتی تحریک کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور اب اسرائیلی آرمی روزانہ کی بنیاد پر اپنے درجنوں فوجیوں اور آفیسرز کی ہلاکتوں کو تسلیم کر رہی ہے۔ ہلاکتیں سینکڑوں میں ہے، لیکن پھر بھی بات یہاں تک آ پہنچی ہے جب ایک وقت تھا کہ 4 دنوں کے بعد ایک اپنے فوجی کی ہلاکت تسلیم کرتے تھے، اور آج وہ وقت آ گیا کہ وہ روزانہ درجنوں کر رہے ہیں۔ بے شک ہلاکتیں سینکڑوں میں ہیں، لیکن یہاں تک تو وہ آ گئے ہیں کہ ایک سے لے کر درجنوں کو تسلیم تو کر رہے ہیں۔ ابھی اسرائیلی آرمی نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں میں 30 سے زیادہ ان کے فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے، پچھلے چند گھنٹوں میں 30 مور سولجرز، جب 30 تابوت وہاں سے نکلے ہوں گے، وہاں پر پہنچے ہوں گے، تو اسرائیل میں کیا قیامت کا سما ہو گیا۔ پھر ناظرین جو اس وقت بہت بڑی ایک جنگ جاری ہے وہ الزیتون کے علاقے میں ہے۔ الزیتون میں بہت بھاری نقصان اس وقت اسرائیل کو اٹھانا پڑا ہے۔ ہوا ناظرین کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے مارکیوا ٹینکس کو اڑایا ہے، 3 سے 4 یہ ٹینک اڑائے گئے ہیں۔ ایک ٹینک کی قیمت $3 ملین ہے، ایک ٹینک کی قیمت، اور روزانہ درجنوں ٹینک یہاں پر تباہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اربوں کا نقصان صرف اور صرف ان ٹینکس کی مد میں اسرائیل کو ہو رہا ہے، اور یہ سب سے جدید ٹینکس کہلائے جاتے ہیں، کیونکہ جب ان پر آپ کو راکٹ فائر کرتے ہیں، جب اینٹی ٹینک میزائل فائر کرتے ہیں، تو یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اس میزائل کو ہوا میں تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن جو مزاحمتی تحریک میزائل استعمال کر رہی ہے اس کو مارکیوا ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا، اور یوں ان کی ٹیکنالوجی کا جو قبرستان ہے وہ بھی غزہ میں بن رہا ہے۔ ان کی ٹیکنالوجی کا جو فیلئر ہے وہ بھی کھل کر اس جنگ میں سامنے آیا ہے۔ انہوں نے جناب 3 سے 4 ٹینکس کو نشانہ بنایا، اینڈ دین انہوں نے 3 سے 4 ٹروپ کیریئرز کو ٹینڈم شیلز کے ساتھ نشانہ بنایا۔ تو اکیلے اس الزیتون کے علاقے میں 30 سے 40 فوجی بن رہے ہیں، کیونکہ ایک ٹروپ کیریئر میں 8 سے 10 تو لازمی ہوں گے، اور ٹینک میں 3 سے 4 فوجی لازمی ہوں گے۔ تو صرف اس ایک حملے میں اتنے زیادہ فوجی ان کے ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب انہوں نے 2 مارکیوا ٹینکس جو ہیں وہ خان یونس کے علاقے میں تباہ کیے ہیں۔ خان یونس، شجاعہ، جبالیہ اور یہ الزیتون، یہ 4 بڑے علاقے ہیں جس میں جنگ بہت شدت کے ساتھ جاری ہے، اور روزانہ ہر گھنٹے میں کوئی کہیں پر ٹینک تباہ ہونے کی خبر آتی ہے، کہیں پر ٹروپ کیریئر تباہ ہونے کی خبر آتی ہے، کہیں پر ان کا سنائپر مرنے کی خبر آتی ہے۔ اور ناظرین جو شجاعہ میں 2 دن پہلے آپریشن ہوا ہے اور ان کے آفیسرز اور کمانڈرز ہلاک ہوئے ہیں، اس کا غم ابھی تک اسرائیلی آرمی سے نہیں جا رہا، اس کی جو چیخیں ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور اسرائیلی آرمی، اسرائیلی میڈیا اس ایونٹ کو سب سے بڑا ایونٹ اپنے لیے قرار دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے سب سے خطرناک حملہ ہوا ہے۔ لیکن اسرائیل کا بہت بڑا اخبار ہریٹز وہ اس حوالے سے کیا چیز کہہ رہا ہے آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہریٹز نے کیا لکھا ہے؟ The serious incident in which 9 officers and soldiers from Golani Brigade and Rescue Unit 669 were killed in Shujaya in Gaza shows a little reality of war۔ اب آپ بتائیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس واقعے پر جو شجاعہ میں ہوا ہے اسرائیل لرز کر رہ گیا، اسرائیل کانپ اٹھا ہے، ابھی تک اس کا درد نہیں جا رہا۔ اور ہریٹز ان کا سب سے بڑا اخبار کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اس جنگ کی صرف تھوڑی سی ریالٹی ہے، یہ صرف تھوڑا سا نقصان ہے جو ہمارا سامنے آیا ہے۔
حالات اس سے زیادہ خراب ہیں، ہماری ہلاکتیں، ہماری تباہی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ناظرین ان کا یہ بیان پڑھ کر مجھے وہ ایک عورت کا بیان یاد آ جاتا ہے کہ جب شروع کے دنوں میں پہلی دفعہ رفح بارڈر کھلا تھا تو وہاں سے ایک عورت جو آئی تھی مصر میں، اس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو ظلم آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ان پر یہ جبر کیا جا رہا ہے، ان پر یہ ظلم کیے جا رہے ہیں، وہ 1% بھی نہیں ہے حقیقت کا۔ حقیقت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، ہم پر ظلم اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے جو آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت بھی دنیا کانپ کے رہ گئی تھی کہ بھئی غزہ میں ہو کیا رہا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ یہ تو 1% ہے جو ظلم ہو رہے ہیں، تو اس کی تو داستانیں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو آج مجھے وہی بیان ریلیٹ ہو گیا، یعنی اس وقت غزہ کے لوگوں کے ساتھ وہ ہو رہا تھا، اور آج اسرائیلی فوج کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے، جس پر اسرائیل لرز کے رہ گیا ہے، یہ تو بہت تھوڑی سی حقیقت سامنے آئی ہے، ہمارا نقصان تو اس سے کہیں زیادہ ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پھر ناظرین جو ایک اور بہت بڑی چیز چل رہی ہے اور اسرائیل کے ڈھیٹ پن اور بے شرمی کا وہ ثبوت ہے کہ یہ جو سویلینز کو سرنڈر کروا رہے ہیں، یعنی سویلینز کو پکڑتے ہیں، نہتے لوگوں کو جنہوں نے سکول میں پناہ لی ہوئی ہے، مساجد میں پناہ لے رکھی ہے، ہاسپٹلز میں پناہ لے رکھی ہے، ان کو پکڑتے ہیں، پھر ان کو اسلحہ پکڑاتے ہیں، ان کے کپڑے اترواتے ہیں، اور پھر ایک ایک کو کر کے اسلحہ جمع کرواتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بنا کر کہتے ہیں جی یہ دیکھیں مزاحمتی تحریک کے فائٹر جو ہے وہ سرنڈر کر رہے ہیں۔ تو اس کو دنیا میں کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایون امریکہ نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا، اور امریکہ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر مزاحمتی تحریک نے سرنڈر کیا ہوتا تو روزانہ ان کے اتنے آفیسرز نہ مارے جاتے، روزانہ ان کی اتنی ہلاکتیں نہ ہوتی، حریر جیسا نیوز پیپر یہ نہ کہتا کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد کہ یہ تو بس تھوڑا سا سامنے آیا ہے، نقصان اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو سرنڈر کرنے والے فاتح نہیں ہوتے، سرنڈر کرنے والے شکست خوردہ ہوتے ہیں، اور نقصان ان کا ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسرائیلی میڈیا میں بھی نقصان کی خبریں اسرائیلی آرمی کی آ رہے ہیں، اور یہ ڈھیٹ آرمی جو ہے وہ سویلینز کی ویڈیوز بنا کر دنیا کو بتانا چاہتی ہے کہ انہوں نے بڑی کوئی فتح حاصل کی ہے۔ اور اب میں انہی کی زبانی ان کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا ایک ریسرچر کیا لکھتا ہے اسرائیلی میڈیا میں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لکھتا ہے مزاحمتی تحریک کی بہادری کے بارے میں، if there is only one Hamas member left with his hand and foot cut off and only 2 fingers remaining on his other hand, he will continue fighting against us۔ ناظرین ان کے اپنے میڈیا نے اس انداز سے ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پوری مسلم ورلڈ میں بھی مزاحمتی تحریک کو اس طرح سے کوئی بیان کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی صرف ایک ممبر بھی بچ جائے، یعنی پوری مزاحمتی تحریک ختم کر دیں آپ، اور ان کا صرف ایک ممبر بچ جائے، اور وہ ایک بھی اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں اور ایک بازو بچا ہو اور ایک بازو میں صرف 2 انگلیاں بچی ہوں، تو پھر بھی وہ لڑنا جاری رکھے گا، وہ سرنڈر نہیں کرے گا۔ یہ وہ لکھ رہا ہے، ان کا میڈیا لکھ رہا ہے، اور یہ دنیا کو کس طرح سے بے وقوف بنا رہے ہیں، یعنی یہ پوری طرح سے ایڈیٹ ثابت ہوئے ہیں کہ یہ دنیا کی جدید ترین فوج ہے جو اتنا بوگس پروپیگنڈا کرتی ہے کہ ان کا اپنا میڈیا، ان کی اپنی پبلک اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دنیا نے آپ کو کیا تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ میرے خیال سے مارولس چیز ہے جو کہ میرے سامنے آئی ہے، یہ جس طرح سے اس نے مزاحمتی تحریک کی بہادری کو ایکسپلین کیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، وہ سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں، وہ جان تو دے سکتے ہیں لیکن سرنڈر نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آخر میں آپ کو ٹنلز کے حوالے سے بتاتے ہیں ناظرین، ٹنلز کا جو مضحکہ خیز منصوبے یہ روز بروز لے کر آ رہے ہیں، حیران ہو گئی ہے دنیا، بلکہ اب تو ان پر ہنس رہی ہے دنیا کہ یہ دنیا کی جدید ترین فوج ہے، یہ ٹیکنالوجی والی فوج ہے، یہ ان کے پاس فلانے اسلحہ اور فلانی ٹیکنالوجی اور فلانی فضائیہ ہے کہ ان سے وہ ٹنلز تک سنبھالی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو ٹنلز ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہیں، اور ابھی انہوں نے جو نیا مضحکہ خیز منصوبہ لے کر آئے، شروع والے دنوں میں ناظرین انہوں نے پہلے کتے چھوڑے، پھر روبوٹس چھوڑے، پھر ان کے اپنے فوجی گئے، پھر منصوبہ آیا کہ سمندری پانی چھوڑیں گے، یہ چاروں چیزیں فیل ہو گئی۔ اب نیا منصوبہ کیا آیا، آپ حیران رہ جائیں گے اور ہنسیں گے۔ نیا منصوبہ یہ آیا ہے کہ وائلڈ بورز ان دا سٹیز ول بی سینٹ ان ٹنلز ٹو ریڈیوس سولجرز کلنگ۔ اب یہ وائلڈ بورز جو ہیں وہ جنگلی سور کو کہتے ہیں، اب وہ جو ان کے شہروں میں پھر رہے ہیں آوارہ، وہ کہہ رہے ہیں ان سب کو پکڑ کر ہم سرنگوں میں بھیجیں گے تاکہ ہمارے فوجیوں کی جو ہلاکتیں ہیں وہ کم ہو سکے۔ اب اس میں ایک چیز تو بڑی آپ کو سمجھنے والی ہے کہ وہ یہ ضرور مان رہے ہیں کہ ہماری ہلاکتیں، یعنی ان کے فوجیوں کی ہلاکتیں اتنی زیادہ ہیں
کہ وہ اس طرح کی بونگیاں مار رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے فوجیوں کی ہلاکتیں کم ہو سکے. تو یہ بات انہوں نے اپنے منہ سے تسلیم کر لی ہے کہ ہلاکتیں بہت زیادہ ہیں. دوسری چیز آپ دیکھیے، یہ دنیا کی سپر پاور فوج، سب سے طاقتور فوج نے یہ منصوبہ نکالا ہے کہ وہ ٹنلز میں جنگلی سور چھوڑیں گے اور اس سے جو ہے وہ فتح حاصل کریں گے. تو اب ان کا پورا دار و مدار جو ہے وہ جنگلی سور پر ہو گیا. اور اب یہ جو تھوڑے سے عرب ہیں، یہ تھوڑی سی اپنی آنکھیں کھول لیں، جو منافق بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مزاحمتی تحریک نے ان کو کتنی عبرتناک شکست دی ہے، اور اب یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور پاگل ہو چکے ہیں. یہ وہ فوج ہے جس کو آپ نے ہوا بنایا ہوا تھا کہ یہ پتہ نہیں آسمان سے اتری ہے، یہ پتہ نہیں کرتے کیا ہیں، اور آج انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اب مزاحمتی تحریک سے ہمیں سور ہی بچا سکتے ہیں. یہ جناب ہے. تو یہ تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے سامنے رکھے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو تفصیلات پسند آئی ہوں گی. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت اللہ.